बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपकी मेज़बान सना कादिर और जैसे कि हम रोज़ ही आपके सामने यहाँ जो है वो मौजूद होते हैं। सिर्फ सैटरडे और संडे आपकी और मेरी मुलाकात नहीं होती, उसके अलावा तमाम तर दिन जो है वो मैं आपके साथ यहाँ मौजूद होती हूँ। और जैसे कि मैं अपनी तमाम तर शोज़ के स्टार्ट में ये कहती हूँ कि यहाँ पर हमारा आने का मकसद जो होता है, जैसे कि हमारे शो का नाम है मुस्कुराती हुई सुबह, तो हमारा आने का यहाँ पर जो है वो मकसद भी यही होता है कि हम आपके चेहरों पर जो है वो एक छोटी सी स्माइल जो है वो क्रिएट कर सके। और हम यहाँ पर आते इसलिए हैं कि आप लोगों के चेहरे पर स्माइल हो, जिसकी वजह से आपकी जो पूरी थकन होती है वो जो है वो ख़त्म हो जाए। और जो है वो सबसे अच्छी बात ये है कि सैटरडे संडे के बाद आता है मंडे। वैसे तो लोगों को मंडे पसंद ही नहीं होता है, क्योंकि मंडे आपका वर्किंग डे होता है, जब आपको 2 दिन की छुट्टियाँ मिल रही होती है, उसके बाद काम करने का वैसे ही लोगों को दिल नहीं चाहता। लेकिन जो है मंडे की भी एक अलग ही बात है। अब मैं बात करूंगी कि जैसे कि आपको पता है कि तमाम तर हमारे जो है वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी बेशुमार जो है ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां पर जो है वो हुक्मरानों की निगाहें नहीं जाती है, और ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ऐसी निगाह रखते हैं जो कि गरीब आवाम की मदद कर सके। कहते हैं ना कि दुनिया में अगर अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई भी है। हम समझते हैं कि लाइफ में जो है वो बुरे लोग आ गए हैं, अब हमारी कौन मदद करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कहा जाता है कि आपकी नीयत सच्ची हो तो जब आप कोई काम स्टार्ट करेंगे ना करने के लिए, तो अल्लाह जो है वो आपकी मदद करेगा और तमाम तर काम जो है वो ऑलरेडी आसान हो जाएंगे। तो आज हमारे साथ जो है वो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ मजलूम लोगों का दर्द समझते हैं, बल्कि उनके लिए जो है वो काम भी कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है वो ना सिर्फ लोगों को रोज़गार फराहम किया, बल्कि जो सबसे संजीदा मसला है वो है पानी, बिजली, सड़कें टूटी फूटी हैं, इनका मसला। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ जो है वो इन तमाम तर चीज़ों का हल ढूंढा और उस पर इम्प्लीमेंट भी किया है। उन तमाम तर मसाइल को जो है उनका हल तलाश करके उसके काम के लिए भी उन्होंने काम किया, और मज़ीद जो है उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर इस काम का आगाज़ कैसे हुआ है। हमारे साथ जो है वो मौजूद मेहमान जो है कामरान अली बिहारी कौमी मूवमेंट के जो है वो चेयरमैन हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप? अच्छा, जैसे कि मैंने अपनी इंट्रो में भी बताया कि आखिर जो है वो किस तरह से आपका ख्याल आया ये कि अब जो है वो आपको निकलना चाहिए उन लोगों की मदद करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके मेट्रो वन चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया जो कि मैं अपनी कौम की रहनुमाई आपके इस प्लेटफार्म से, जो पाकिस्तान में 65 लाख बिहारी हैं, उनकी रहनुमाई कर सकूँ। बिहारी कौमी मूवमेंट बनाने का ख्याल मोहतरमा हमें यूँ आया कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी माफिया थे, इन्होंने हमारे लोगों को, जो कि पाकिस्तान की सबसे मज़लूम कौम है, जिन्होंने 2 बार हिजरत की, हिंदुस्तान से बांग्लादेश आए, बांग्लादेश से फिर पाकिस्तान आए, दरबदर होते रहे, रोते रहे, पिटते रहे, कोई हाल पूछने वाला नहीं था इनका। 4 दहाइयों से इनको बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोल के, फ़रेब और मकारी की सियासत करके कि आपके ये मसाइल हल करेंगे, आपके वो मसाइल हल करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट क्या आया? 0। अल्लाह ने हमें शायद हदायत दी कि हम आए, हमें चुना कि इस मज़लूम कौम की रहनुमाई करें और इनके मसले जो है उनको, मसाइल जो हैं उनको हल करने की कोशिश करें। इक़्तिदार तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, जैसे जैसे वक्त आएगा हमारी कोशिशें बढ़ती रहेंगी। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों के मसाइल हल हों। जैसे कि मेन हमारा जो है मसला ये है कि बिहारी कौम का शनाख्ती कार्ड। अब हम शनाख्ती कार्ड अगर कहीं बनाने के लिए जाते हैं तो हमारे लोगों से ये कहा जाता है कि 50,000 दें, 60,000 दें, 70,000 दें। तो मोहतरमा आप ये बताएं, अगर हम ये 50-60 हज़ार रुपये का बजट अपने बच्चों का
ہم رشوت کی یہ جو رشوت بازاری چل رہی ہے اس میں استعمال کریں گے تو ہمارے پاس بجٹ کہاں رہ جائے گا؟ بالکل. ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دیں گے؟ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں, 15,000 روپے تنخواہ ہے. 15,000 روپے تنخواہ میں تو عمران خان صاحب کے کتوں کا جو بجٹ پورا نہیں ہو رہا ہے. ایک عام آدمی بتائے, غریب آدمی, مزدور آدمی 15,000 روپے کس طرح افورڈ کرے گا؟ آج آپ دیکھیں آٹا جو ہے 65 روپے ہے, چینی 110 روپے ہے, اسی طریقے سے پیٹرول دیکھ لیں 120 کے قریب پہنچ گیا, ڈیزل دیکھ لیں. یہ تبدیلی کس قسم کی تبدیلی ہے؟ آدمی بھوک سے مر جائے گا. جب آئے گی تبدیلی؟ جب آپ غریب غربت کا خاتمہ کرنے چلے تھے, یہاں تو غریبوں کا خاتمہ ہو جائے گا. جب غریب ہی نہیں رہے گا تو تبدیلی, ایک عام آدمی نہیں رہے گا, تبدیلی آپ کس قسم کی تبدیلی لا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اقتدار دیا تو کوشش کریں گے اپنے لوگوں کا حل, جو حقیقی تبدیلی ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنے لوگوں کا جو ہے وہ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, تو کیا ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ صرف بہاریوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا مختلف جو ہے وہ فیوچر پلانز کے حوالے سے آپ تمام تر لوگوں کے لیے کام کرنا اسٹارٹ کریں گے؟ دیکھیں محترمہ, بات یہ کہ ہماری تنظیم کا نام بہاری قومی موومنٹ ضرور ہے, لیکن ہر اس شخص کی نمائندگی ہم کریں گے جو مظلوم طبقے سے تعلق رکھتا ہے. 65 لاکھ بہاری ہیں پورے پاکستان میں. ہر وہ بہاری چاہے پیپلز پارٹی میں ہے, نون لیگ میں ہے, ایم کیو ایم میں ہے, ٹی ایل پی میں, سنی تحریک میں ہے, وہ ایٹومیٹک ہمارا ممبر ہے کیونکہ وہ بہاری ہے. وہ کسی پارٹی میں ہے لیکن اس نے ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قوم کو ہی دینا ہے, بہاری قومی موومنٹ کو دینا ہے. اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے وقت آتا جائے گا آپ کے سامنے رزلٹ آتا جائے گا. اچھا, آپ نے بتایا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو بہاری گروپ آف کمپنی, یہ جو گروپ ہے پورا, ان کو جو اٹھانا پڑتا ہے وہ ہے کہ ان کا NIC کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ ابھی کون سا مسئلہ آپ کی نظر میں ہے جو کہ تمام تر بہاری جو قوم ہے ان کو ایک ایسا مسئلہ NIC کے علاوہ, آپ نے NIC بتایا, اس کے علاوہ ایسا کون سا مسئلہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ فی الفور حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو امان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جو کہ اورنگی کا امن تباہ کر دیا گیا ایک سازش کے تحت. خدا جانے کون سی ایسی قوت تھی جو ان لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ اورنگی ٹاؤن کا اور کراچی کا جو ماحول ہے, جو امن امان ہے, اس کو برباد تباہ کیا جائے. دیکھیں, کراچی جو ہے وہ شہرک ہے پاکستان کی. کراچی جو ہے پرامن رہے گا, پورا پاکستان پرامن رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب کراچی میں جلاؤ گھراؤ آگ کی سیاست ہوگی تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ ہمارے باپ دادا نے پاکستان اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ اس کو برباد کیا جائے, ہڑتالیں کی جائے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم ڈبل مہاجر ہیں, ہم نے 2 بار ہجرت کی ہے ہم بہاریوں نے. اور رہی بات کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ صرف بہاریوں کی نمائندگی کرتے ہیں, تو ہم بہاریوں کے نہیں, ہم بنگالیوں کی بھی نمائندگی کریں گے, کیونکہ یہ وہ پرامن اور محب وطن بنگالی ہیں جنہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا. انہوں نے بنگلہ دیش کو خدا حافظ کہا تھا پاکستان کے لیے. ابھی جمعہ گوٹ میں 3-4 دن پہلے ایک 6 سال کی بچی کی تصویر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گی, اس کو کیسے تشدد کر کے جو زخمی کیا گیا, اس کا پورا سر بیچارے غریب لوگوں کو, بنگالیوں کو مارا پیٹا گیا. یہ انسانیت ہے, اس کا نام ہے انسانیت, یہ جمہوریت ہے. سائیں سرکار کہاں گئی, تبدیلی سرکار کہاں گئی؟ سوئے ہوئے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے جیسے غریب لوگوں کو. جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم میں سے آئے گا نا, کوئی نہ کوئی آئے گا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا اور انصاف دلوائے گا. اچھا کامران صاحب, ہم اگر تمام تر, سوری ٹو سے, ویسے تو یہ مارننگ شو ہے, ٹاک شو نہیں ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کیونکہ مسئلے پر بات کرنا ضروری ہے. جب تک کسی مسئلے کے بارے میں بات نہیں ہوگی تب تک اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کیا جائے گا. تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں بات کی جائے. کامران صاحب, یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آخر آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بچے تو کوئی نہیں ہے, تمام تر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں, نظر آ رہے ہیں, ہمیں خود بھی نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کتنی یہاں پر ابھی ضرورت ہے کہ بہاریوں کا نمائندہ اٹھ کر آئے, تاکہ جو ایک حقوق ہے تمام تر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو وہ دیے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے جو آج تک جو ہے وہ بہاری قوم کو اس طرح سے اگنور کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہمارے اپنے لوگوں کی۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ جو قوم اپنی تقدیر خود نہ بنانا چاہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی تقدیر بے شک خود نہیں بناتا۔ یہ ہمارے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب کتنے دن مزید اور بے وقوف بننا ہے، کتنے سال اور مزید مکاری کی سیاست کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو ووٹ کے ذریعے دیں۔ بالکل، ووٹ اللہ کی امانت ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا کہ اے لوگوں تم نے کون سے حکمران چنے تھے۔ لوگ آتے ہیں صبح آنکھیں ملتے ہوئے تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں، 5-5 سال ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ لوگ غریب بیچارے جو ہے فاقے کی چکیوں میں پس رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی حال نہیں ہے، ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہمارے اورنگی ٹون خاص طور پہ بالخصوص اورنگی ٹون کے ایم پی اے ایم این اے ان لوگوں کو بنایا گیا ہے جو انگوٹھا چھاپ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ کرنا کیا ہے، پلاننگ کیا ہے۔ سوئے ہوئے رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، واپس اندر چلے جاتے ہیں۔ بادشاہت بنائی ہوئی ہے، چودھری بنے ہوئے۔ سیاست اس طرح نہیں ہوتی، سیاست ایک عبادت ہے محترمہ، سیاست ایک جو ہے یہ سمجھنے کی ایک عبادت ہے۔ تو لوگوں کا بس اب ہمارے جو لوگ ہیں انشاءاللہ شعور آ رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ یرغمال ہوئے تھے، غلام بنایا ہوا تھا، ہمارے کو ایک ہی شخصیت کو لے کے چل رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے، شخصیت ضروری نہیں ہوتی ہے، تبدیلی لانے کے لیے جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، بات حکمرانوں کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے تو میں یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی شکایت آپ کو ہے ابھی کے حکمرانوں سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی شکایت ہے اور اس چیز پر کام کرنا چاہیے؟ مہنگائی سے زیادہ شکایت کیا ہوگی محترمہ؟ میں بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ چینی 110 روپے ہے، پیٹرول 120 سے بھی اوپر گیا، اس سے بڑی کیا شکایت ہوگی؟ تبدیلی آپ لے کر کے آئے، تبدیلی آپ نے تو لوگوں کو مار دیا بھوکا، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو، اپنے بچوں سمیت اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی تبدیلی؟ اگر اس کا نام ہے تبدیلی تو پھر ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میرے خیال سے جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں میں ان کی بات سے سہمت ہوں۔ اگر تبدیلی کا نام جو ہے وہ صرف مہنگائی کرنا ہے تو میرے خیال سے ہمیں یہ تبدیلی منظور نہیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، مارننگ شو ہے، مارننگ شو میں جو ہے وہ اگر ہم تھوڑی سی ایسے سخت الفاظ یوز کریں گے تو ہماری عوام جو ہے وہ بھی دیکھے گی، کہے گی صبح صبح یہ کیا سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سیاسی ہمارے پاس یہاں پہ شخصیت ضرور موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو یہ سیاسی شخصیات ہوتی ہیں وہ بالکل بورنگ ہوتے ہیں اور صرف سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایسا قطعی نہیں ہے۔ ان کی خود کی لائف بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی پرسنل لائف میں بہت فنی ہوتے ہیں۔ کامران علی، آپ کو ایک بار پھر میں ویلکم کروں گی۔ اچھا، جیسے کہ میں نے اپنی ناظرین کو کہا کہ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ جو یہ سیاسی شخصیات ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ صرف سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ان کی خود کی بھی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ زندگی کے بارے میں سمپل سادگی مجھے بہت پسند ہے، اور بناوٹ جسے کہتے ہیں سورنا، یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی، سادہ رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور شور شرابہ ماحول جو ہے وہ ذرا خاموش طبیعت آدمی ہے، خاموشی اچھی لگتی ہے۔ پھر تو آپ کو مجھے لگتا ہے شاعری پسند ہوگی؟ نہیں، شاعری پسند ہے لیکن شوق نہیں ہے شاعری کا، پسند ہے۔ اور کلر کے بارے میں اگر پوچھیں گی تو وائٹ کلر، اچھا، واو، اپنا فیروزی، جی ہاں، فیروزی کلر، بلیک کلر یہ زیادہ پسند ہے۔ اور جیسے رش وغیرہ یہ پسند نہیں ہے۔ بلوچستان چلے گئے کہیں گھومنے کے لیے، کسی پہاڑیوں میں جا کے تھوڑا سا وقت گزار لیا 1-2 گھنٹے، سی سائڈ وغیرہ یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ کو سی سائڈ پسند نہیں ہے؟
हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब आपको जो है वो जैसे खामोश जगहें हम कह सकते हैं जो बिल्कुल खामोश होती है, वीरान सी जगहें, खास तौर पर हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं वो पसंद है। अच्छा, यहाँ इनकी थोड़ी पसंद मुझसे मिलती है, वाइट पर भी मिलती है, ब्लैक पर भी मिलती है मुझसे इनकी पसंद, और खामोशी पर बड़ी मिलती है, क्योंकि मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंसान जो है वो खामोशी ज़रूर आपको जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में उसको अहमियत देनी चाहिए, और मी टाइम तो ज़रूर निकालना चाहिए। अच्छा, आप ओवरऑल तो बहुत बिजी होते हैं, तमाम दीगर चीज़ों में भी आप बिजी होते हैं, क्या आप लाइफ में अपने लिए टाइम निकालते हैं पूरे दिन में से, या एक हफ्ते में ही कभी अपने लिए, उसे कहते हैं मी टाइम, तो मी टाइम मिलता है आपको अपने लिए? मैं नहीं समझता कि कभी मुझे कोई टाइम मिला हो, क्योंकि बिजी इतना रहता हूँ, क्योंकि सियासी शख्सियत के साथ एक कारोबारी शख्सियत भी हूँ, तो लिहाजा आपको पता है कि गुजर बसर भी तो करना है ना। मिडिल क्लास हूँ, कोई बिल्कुल सरमाया तो नहीं हमने बना लिया कोई आवाम को लूट के या कौमी ख़जाना लूट के, जैसे हमारे और भाई लूट रहे हैं। हाँ, तो मैं नहीं समझता कि कभी कोई टाइम मिला हो। यहाँ तक कि घर भी जाने का बच्चों को भी, वाइफ को भी ये शिकायत रहती है कि आप इतना लेट आते हैं, फिर सुबह सबसे पहले उठ करके चले जाते हैं। 6 घंटे से ज़्यादा नींद भी पूरी नहीं होती। ये बहुत सुबह आज भी सुबह 4 बजे सोया हूँ, सुबह 7 बजे उठ करके। तो कैसे कर लेते हैं, तमाम तर चीज़ें मैनेज कर रहे हैं आप, और माशाल्लाह से इतनी बड़ी जो एक कौम है उसके आप जो है वो सरबराह बनकर खड़े हुए हैं, और ये बड़ी बात है, क्योंकि आप ना सिर्फ उनके हुकूक के बारे में बात कर रहे हैं, उनके मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं और उनको हल भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि मसाइल के बारे में बात करते हैं, नाम नहीं लूँगी मैं, समझदार के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मसाइल के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनको हल करने के लिए जो है वो अपनी तरफ से उनका कोई काम हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। सिर्फ जो भी उनके काम होते हैं वो सिर्फ तकारीर तक जो है वो महदूद नज़र आते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जो है वो हमें उनके काम नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि बिहारी कौम के हीरोज़ के बारे में, तो हमारे पाकिस्तान में जो है वो बिहारी जो है वो किसी से कम नहीं है, और बिहारी कौम के जो हीरोज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पर जो है उनकी खिदमात काबिल तारीफ़ है। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा उनके बारे में भी हमें बताएं। आपके 2 सवाल हो गए मैडम। पहले तो मैं आपके पिछले सवाल का जवाब दूं कि आप किस तरीके से ये सब्र और वगैरह वगैरह, तो इसके लिए इन्ना लिल्लाहि मा साबरून, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बिल्कुल, ये मेरा सब्र है। हम पुरअमन लोग हैं। बिहारी कौम एक बड़ी समझदार और पढ़ी लिखी कौम है, और नहायत ही सब्र करने वाली कौम है। वाह। हम ये समझें कि ये सब्र ही है मेरा, जो आज इस मकाम पे हूँ मैं। आज मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। दूसरा सवाल आपका ये था कि हमारी कौम में किस किस्म के लोग हैं और कैसे वो हीरो जो हैं उनके बारे में। बिहारी कौम एक नहायत ही अदब एहतराम रखने वाली कौम है, इसमें कोई शक नहीं। नहायत ही मीठी ज़बान रखने वाली कौम है। जिसको उर्दू सीखनी है मैं दावत देता हूँ, हमारे औरंगी टोन आ जाए, हमारी कौम से उर्दू सीखें। आप जनाब किसे कहते हैं? वाह। दूसरी बात, हमारी कौम में ऐसे हीरो आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले आपको मैं मिसाल देता हूँ, पायलट थे MM आलम साहब, जिनको दुनिया जानती है, वो भी बिहारी थी, आपकी इत्तला के लिए। वाह। सलेमान नदवी साहब शायर भी थे और मुसन्निफ भी थे, किताबें लिखी उन्होंने। राजी खान साहब जो कराची के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी पार्टी में थे, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बिहारी थे। मोहम्मद सलीम खान साहब, जिन्होंने आधे से ज़्यादा औरंगी टाउन आबाद किया है। आखिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उससे पहले लोगों ने उनकी हयात में उनको फ़ख्र औरंगी का खिताब से नवाजा। आफ्ताब मलिक शहीद साहब, जो हमारे कौम के एक अजीम रहनुमा, एक अजीम लीडर, एक अजीम कायद थे, जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया। ब्रीफ केस खोले गए उनके आगे, लेकिन उन्होंने कभी कौम का सौदा नहीं किया। अभी अल्लाह ज़िंदगी दे, हमारे तारिक इकबाल नूर बिहारी साहब हैं, 30 साल से उनकी जद्दोजहद जारी है। आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। सुबह उठते हैं, एक ही अल्फाज होता है, जिए बिहारी। जब सोते हैं तो सोने से पहले कहते हैं जिए बिहारी। तो जब हमारे ऐसे अजीम लोग, ऐसे अजीम हीरो आज हमारे दरमियान कुछ मौजूद हैं, कुछ
اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہ قوم کبھی پیچھے رہ سکتی ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو سوچیں، شعور یافتہ بالکل ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اچھا کامران صاحب، اگر بات کریں کہ یہ بڑی مشکل سوال ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کا جواب بالکل نہیں دوں گی، لیکن میں یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں، اگر کوئی بات کرے کہ موجودہ حکومت اور موجودہ جو صورتحال ہے فی الحال حکمرانوں کی اور حکومت کی، اس پہ اگر آپ اپنی رائے دیں گے تو وہ رائے کیا ہوگی؟ رائے یہی دینا چاہتا ہوں حکمرانوں کے، خدایا جو ہے ہوش کے ناخن لیں. آپ ایک سیاستدان ہونے سے پہلے ایک انسان ہے، انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی پالیسی کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن کم سے کم ان لوگوں کا تو خیال کریں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالا، اعتماد کیا. آپ نے تبدیلی کے نعرے لگائے، روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگائے. تبدیلی آپ خود لے آئے، اپنے گھر میں آپ کے کتے شیمپو سے نہا رہے ہیں. عوام کو جو ہے نا صابن نہیں ہے ان کے پاس نہانے کے لیے، تو یہ تبدیلی ہے. روٹی کپڑا اور مکان آپ نے نعرہ لگایا دیں گے، الٹا چھین لیا. لوگ جو ہے نا وہ لنگیوں میں گھوم رہے ہیں، بنیان میں گھوم رہے ہیں، کپڑا گیا. روٹی جو ہے جہاں کوئی 3 کھاتا تھا آدمی وہاں 1 سے گزارا کر رہا ہے. مکان آپ کے سامنے اورنگی ٹون میں توڑے جا رہے ہیں، ان کو کوئی دوسری جگہ کوئی فراہم ابھی تک نہیں کی گئی، بس توڑ پھوڑ جاری ہے. تو یہ آپ کا مکان ہے، یہ آپ کی روٹی ہے اور یہ آپ کا کپڑا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ میری خود کی رائے نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے. میں تو ان کو کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہی ہے اور بالکل ایسا ہی ہے. اور تمام تر جو صورتحال ابھی سیاست کے بارے میں ہوئی ہے، تو میں بھی یہی کہوں گی، میری بھی چھوٹی سی اتنی سی رائے ہے کہ خدا را رحم کریں، کیونکہ جو عوام ہے ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں سوچیں. اور یہ عوام جو ہے وہ آپ کو منتخب کرتی ہے، آپ کو حکمران بناتی ہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں اور پھر صرف دھوکے دیے جاتے ہیں. اچھا تو میں یہاں پر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ کیا وہ جو تبدیلی کے نعرے لگائے گئے تھے اور وہ جو تبدیلی کا ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ منجن بیچا گیا تھا تبدیلی کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم تو نہ سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان کسی کے اوپر بھی ہم نہیں کریں گے، ہم تو پاکستانیوں کے اوپر سیاست کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ جو پاکستانیوں کو اتنے بڑے بڑے دعوے کر جو ہے وہ ووٹ لیے گئے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس پر کام کیا یا مکمل طور پر جو ہے وہ یہ تبدیلی سرکار خود تبدیل ہو گئی؟ نہیں بڑے یہ صحیح بول رہے ہیں، انہوں نے کام کیے ہیں. کام کیا کیے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو لوگ کرکٹ کا پلے گراؤنڈ جو قبضہ کرتے تھے، قبضہ مافیا تھے، جنہوں نے چائنا کٹنگ کی، انہوں نے ان کی سپورٹ کی، یہ کام کیا ماشاءاللہ. جو لائنیں بچھی تھی پانی کی، ان کو اکھاڑ کے نکال کر کے بیچ دیا کہ جی نہیں ڈالیں گے، وہ بھی بیچ کے کھا گئے 3 ڈبے والوں کو. یہ کیا انہوں نے ماشاءاللہ، جو کیا وہ بتا رہا ہوں. منشیات فروش جو ہیں ان کی پشت پناہی کی ہے، کھلے عام اسلحے کی نمائش ہو رہی ہے، منشیات بیچی جا رہی ہے، ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے. یہ کیا ہے انہوں نے آپ کے سامنے، عوام سے پوچھ لیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں ان کا گناہ گار ہوں. کیا بات ہے آپ کی. سب سے اچھی چیز مجھے جو یہاں پر آپ کی لگی وہ یہ ہے کہ آپ مطلب کوئی جھجک نہیں، کسی چیز کی جھجک نہیں. آپ کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ مجھے عوام کی مدد کرنی ہے اور ان کے بارے میں سوچنا ہے. میں کہتی ہوں کہ تمام تر اگر ہماری سیاسی شخصیات کا ایسا جذبہ ہو تو کیا ہی بات ہے. اور میری تو وش یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جب کسی بڑے منصب پر جب آپ پہنچے تو جو آپ نے وعدے کیے ہیں اپنی عوام سے، تو ان پر جو ہے وہ امپلیمنٹ ضروری ہے اور وہ امپلیمنٹ کریں. اچھا اب آتے ہیں جو آپ کی ایک جو تمام تر یہ آپ ایک مومنٹ چلا رہے ہیں اور جو آپ مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، اس کے بارے میں اگر میں بات کروں کہ فیوچر پلان کیا ہیں آپ کے، کس طرح سے مزید جو ہے وہ اس مومنٹ کو آگے لے کر چلیں گے؟ دیکھیں سوال تو پھر آپ کے 2 آ گئے. پہلے سوال کا جواب دے دوں. جھجک میں اللہ سے کروں گا نا، ان ضمیر فروش سیاستدانوں سے کروں گا جنہوں نے اپنی قوم کا، اپنی ذات کا، اپنے لوگوں کا، اپنی عوام کا سودا کر کے رکھ دیا. کس چیز پہ سیاست کر رہے ہیں؟ یہ بھوک پہ سیاست کر رہے ہیں، ختم ہو گئی سیاست، ختم. کپڑے پہ سیاست کر رہے ہیں، کپڑے پہن لیے سیاست ختم. بات یہ ہے کہ ایک جان اللہ نے دیے، جو دن اس نے میرا مقرر کیا ہے اتنے دن میں نے جینا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں، کب دم نکل جائے مجھے کوئی بھروسہ نہیں.
لیکن جتنا جیوں گا مزید میں نے پہلے کیا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو اب میں نے کرنا ہے اور میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ اپنی قوم کے لیے کرنا ہے، اپنے ان لوگوں کے لیے کرنا ہے جو 40 سال سے غلام بنے ہوئے تھے، ان کو میں نے آزاد کرانا ہے۔ کڈنیپ کیا ہوا تھا، تاوان لیا ان لوگوں نے، سیاسی تاوان، اغوا کر کے، ہائی جیک کر کے، غلام بنا کے تاوان، قومی خزانہ لوٹ کے کھائے، اس کو کہتے ہیں تاوان۔ اب رہا آپ کا دوسرا سوال کہ بہاری قومی موومنٹ کیا کرے گی انشاءاللہ، بات یہ ہے دیکھیں میڈم 100 سیڑھی ہمارے سامنے ہے، جس میں سے 5 سیڑھی ہم نے جو ہے ابھی پار کی ہے، 95 سیڑھی ہماری ہے۔ راستے میں پتہ نہیں کتنی کیلیں آئیں گی، کتنی رکاوٹیں آئیں گی، کتنے سیاسی مافیا آئیں گے، کتنے سیاسی گنڈے آئیں گے جو ہمیں بند بھی کروا سکتے ہیں، ہمیں دھمکیاں بھی دے سکتے ہیں، سب چیز ہوگا، ہم نے کرنا ہے، اپنے قوم کے لیے کرنا ہے۔ 65 لاکھ کامران علی ہیں اس ملک میں، 65 لاکھ۔ ایک کامران علی کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک کامران علی جائے گا 10 آئیں گے، 10 جائیں گے 100 آئیں گے، 100 جائیں گے 1000 آئیں گے۔ کتنے کامران علی کو آپ شہید کرو گے؟ بالکل کتنے کامران علی کو کی آواز کو آپ دباؤ گے؟ دیکھتے ہیں، جو دور گزر گیا وہ لوٹ کے نہیں آ سکتا، لیکن جو آنے والا دور ہے وہ تو آ سکتا ہے نا۔ اونلی بہاری، 65 لاکھ بہاری ہیں اس ملک میں، کسی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جن کا ضمیر زندہ ہے، جس میں انسانیت ہے، وہ اپنی قوم کو ڈالے گا، انشاءاللہ وہ اپنے لوگوں کو ڈالے گا۔ اپنی ماں بہنوں کے دفاع کے لیے ہم آئیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست میں آنے کی، میرا گھر آباد ہے، میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، میں کاروباری شخص۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، میری آنکھ میں آنسو آتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر کے جو پانی 6 سال کے بچے پانی بھر کے گیلنوں میں پہاڑی کے اوپر لے کر کے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان سیاستدانوں کو، بالکل ضمیر ان کا مردہ ہو چکا ہے۔ سیاست کیا سیاست؟ سیاست خدمت کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور تمام تر جو ہے وہ میں کہتی ہوں ان کی باتوں سے سبق سیکھے۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے وقت دیا۔ یہاں ہوا ہے چھوٹا سا جو ہے وہ بریک کا وقت ہوا ہے، کہیں نہ جائے، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔